बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अक्टूबर के आखिर में बड़ी अदालती तब्दीली होने जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह सीनियर मोस्ट जस्टिस मंसूर अली शाह मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। मगर नए चीफ जस्टिस की तैनाती के मामले पर इत्तेहादी हुकूमत की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुमकिन जस्टिस मंसूर अली शाह पर की अहलियत पर अभी से सवालात उन्होंने उठाना शुरू कर दिए हैं और उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। वो कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह की इज्जत करते हैं मगर जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतमाद नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कंट्रोल कर सकेंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अदलिया इदारे में मदाखलत कर रही है, लेकिन पार्लियामेंट को कहा जाता है कि हमारे इदारे में मदाखलत ना करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि ये खदशा है कि अदलिया में तब्दीली आने के बाद आम इंतखाबात का ऑडिट हो सकता है और मामलात इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। दुआ है कि ये लड़ाई आगे ना बढ़े। नाज़रीन, मगर इससे पहले PMLN और पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये कहते हुए नजर आए कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो भी हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आईनी अदालत में जस्टिस काजी फायज ईसा आ जाए, ये जस्टिस मंसूर, हुकूमत को कोई मसला नहीं। इसी तमाम तर सूरत हाल से मुतालिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल का तारुफ करवा दूं। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबको खुश आमदीद। अयाज साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ चूँकि सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीली से पहले गवर्नमेंट की परेशानी बढ़ती नज़र आ रही है। नए चीफ जस्टिस से मुतालिक जिस तरह मैंने जिक्र किया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बात की, अदम एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, ये अदालती तब्दीली से इत्तेहादी हुकूमत या हुकूमत कह लें अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार क्यों नज़र आ रही है? मुझे बिलावल साहब के इस वो बात के इस हिस्से की समझ नहीं आई जिसमें वो कह रहे हैं कि जी ये मंसूर अली शाह जजों को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। मतलब ये क्या अप्रोच है? मतलब बिलावल मुसलसल मायूस करते जा रहे हैं कि बिलावल से बड़ी होप्स थी। ज़ाहिर है वो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर भी के कैंडिडेट भी हैं, वो इस हवाले से मेरी समझ से बाहर है। अब फिर अभी हमारे चैनल पे चल रही थी कि पीपल्स पार्टी ने ये तजवीज़ भी दी कि 25 के बाद तरमीम कर ली जाए या तरामीम कर ली जाए, जो भी हैं। अच्छा, वो उस रात तैयारी पूरी थी तरामीम की और मुसवदा मतलब बज़ाहिर किसी के पास नहीं था। वो वज़ीर कानून ने भी रात को ही अनाउंस किया था जी कि मुझे मुसवदा मिल गया। अब भी वो चूँकि फजलुर रहमान साहब बने हुए हैं उस मरकज़ निगाह, अभी PTI का वक्त भी वहाँ गया है, उसके बाद बार बार बिलावल साहब भी जाते हैं, PMLN के लोग भी जाते हैं। अब हुआ ये कि बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बन गई है कि पहले PMLN लीड कर रही थी इसमें तरामीम के हवाले से ना, उन्हीं के वज़रा के भी बयानात आ रहे थे, वहाँ से ये बात हो रही थी। उसके बाद अचानक बिलावल फ्रंट फुट पे आ गए। उन्होंने कहा जी कि मैं अब कराऊंगा ये तरमीम, और PMLN ने बैक सीट ले ली। वो अब इस हवाले से उस तरह से बात नहीं करते जिस तरह पहले बात हो रही थी। और ये बात भी ठीक है, जब तक आपके पास नंबर गेम पूरी ना हो आपको बढ़के मारने की जरूरत ही नहीं होती। क्योंकि एक दफ़ा ये बहुत बड़ी रुसवाई होती है किसी भी गवर्नमेंट के लिए कि वो अनाउंस कर दे, इजलास तलब कर ले और कैटेगोरिकली ये कह दे कि जी हफ्ते को नहीं तो इतवार को तो हम मस्त ये कराने जा रहे हैं, और फिर वो तरमीम ना करा सकें। मतलब हज़ार ये पाकिस्तान है, वरना वेस्ट में तो गवर्नमेंट्स रिज़ाइन कर जाया करती हैं इस तरह की जब सुबकी होती है, हजीमत का सामना करना पड़ता उन्हें। लेकिन वतन अजीज़ का ये बहुत खूबी है कि यहाँ कोई असर ही नहीं होता कि ठीक है, हो गया, हमने कोशिश कर ली थी, नहीं कर सके तो फिर कोशिश कर लेंगे, ये यही हो सकता है। और वो फिर कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन PMLN अब थोड़ी सी मैच्योरिटी शो कर रही है इसमें। बिलावल साहब बहुत ज़्यादा वो उतावले हुए पड़े हैं कि नहीं जी मैं अब, चूँकि वो शायद मुझे नहीं पता वो किसको ये दिखाना या बताना चाह रहे हैं कि ये काम मैं कर सकता हूँ जो PMLN नहीं कर सकी, और मैं आपको करके दिखाऊंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से मुख्तलिफ बयानात आते रहते हैं। बिलावल साहब आपको पता है बड़ी तारीफ़ें किया करते थे कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, जी जी। वो भी हमारे लिए उतने ही काबिल एहतराम है, चीफ जस्टिस वो बन जाएंगे। तो अब ये पता नहीं उनको किसने बता दिया है कि वो जजों को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, और जजों को कंट्रोल चीफ जस्टिस ने करना क्यों होता है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। सारे जब बेंचेस बनते हैं और बेंचेस बनाने में जब आपको फील हुआ
کہ جی وہ پلڑا تو دوسری طرف کا بھاری ہے, ہمیں تو قاضی صاحب کی مرضی کے بینچ چاہیے. تو اب اس کے بعد پھر شاید کوئی ترمیم آ جائے گی جب منصور علی شاہ اگر چیف جسٹس بنتے ہیں, چانسز تو یہ ہیں کہ وہ نیکسٹ چیف جسٹس ہوں گے, پھر شاید آپ کو کوئی ترمیم کرنی پڑے گی. اور آپ کو موسٹ پروبیبلی یہ ہے کہ جی وہ 5, 6 اور 7 نمبر کے وہ جج کر سکیں گے, چیف جسٹس کی بھی ضرورت نہیں ہے اس میں. مطلب یہ ترامیم یا جو صدارتی آرڈیننس یا ایکٹس آتے ہیں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے ٹائمنگ کے حوالے سے کہ آپ کیوں لا رہے ہیں یہ. مطلب پہلے ہی بہت خواری ہو چکی ہے پولیٹیشنز کی, اور یہ بعد میں الزام ان پہ آ جاتا ہے, کرپشن ہو تب پولیٹیشنز کا نام, وہ کوئی اور ان کی وہ نااہلی ہو, سب ان پہ الزام آتا ہے. لیکن اللہ کے فضل سے یہ بالکل اس سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہر وقت وہ تیار اس چیز پہ رہتے ہیں کہ جی ہم پہ یہ الزامات آتے رہیں اور یہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ ہم سے زیادہ نااہل اور نالائق کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا پاکستان میں. صحیح. جی عامر صاحب, جس طرح ٹائمنگ کی بات کر رہے ہیں ایاز صاحب بھی, لیکن یہ جو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ میں تبدیلی کے بعد الیکشن آڈٹ کا خدشہ ہے, اور آڈٹ ہوگا جب الیکشن کا تو معاملات جو ہیں وہ انتہائی سنگین ہو سکتے ہیں, یہ کہا خواجہ آصف نے. تو آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ کی تبدیلی میں کے بعد کیا واقعی گورنمنٹ کو کئی خدشات ہیں جن کا کچھ کا ذکر خواجہ آصف نے بھی کیا, اور یہ کیوں عدم تحفظ کا شکار نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, چونکہ خواجہ آصف نے کافی ہفتے پہلے یہ بیان دیا تھا اور پھر کل سوال ہوا تو اس کو ظاہر ہے انہیں ڈیفینڈ بھی کرنا تھا. باقی ایسا نہیں ہے کہ چیف جسٹس آ رہے ہیں, چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نہیں آ رہے کہ وہ آ کے آئین سے ہٹ کے جائیں گے. یہ ٹریبونل میں ہی پہلے طے ہونا ہے اور پھر اپنی باری پہ سپریم کورٹ میں آ جانے ہیں معاملات. اور چیف جسٹس کے نوٹیفیکیشن کے لیے ابھی تک تو کوئی چیز موومنٹ میں نہیں ہے. ہو جائے گی 25 سے پہلے تو ہونی ہی ہونی ہے, کیونکہ 25 کو ریٹائرمنٹ بھی اٹل ہے اور نئے چیف جسٹس کو آنا ہے. اب آپ آئینی ترامیم پہ پیپلز پارٹی کی بلاول بھٹو کی ساری بات ایاز صاحب نے بتائی, لیکن انہی کی طرف سے ہے کہ اگر 25 کے بعد بھی کر لیں تو کیا ہے. تو لہذا وہ یہ ہے کہ پہلے نوٹیفیکیشن کرنا ہے, پھر نئے چیف جسٹس کا آئینی ترامیم نہیں ہوگی تو پھر جو فیصلہ ہے الجہاد ٹرسٹ کا تو پھر سینئر موسٹ ہیں اور وہ پھر جسٹس منصور علی شاہ ہیں, پھر یا پھر آئینی ترمیم کر کے پھر آپ بعد میں نکالیں گے. آپ کیسے نکال سکیں گے یہ بہت بڑا کوسچن ہے. منصور علی شاہ صاحب ایک اچھے جج ہیں, وہ ہو جائیں, چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن آج ہو جائے کل ہو جائے, 25 کو بیرل ختم ہونا ہے اور 26 کی صبح نئے چیف جسٹس کو اوتھ لینا ہے. تو یہ کوئی اتنی بڑی مسٹری نہیں ہے. یا آپ پہلے آئینی ترمیم لا کے پیکج کر لیں گے کہ ہم پہلے 5 ججز کا پینل بنائیں گے, ہائی کورٹ میں 3 کا بنائیں گے, نہیں لائیں گے تو پھر اس پہ تو عمل آپ کو کرنا ہی ہے نا. جو چیف جسٹس جس کا نمبر ہے وہ آ جائیں گے اپنی باری کے اوپر. منصور علی شاہ صاحب کا ٹائم 3 سال اور کچھ دن ہے. تو ایک دن میری لا منسٹر سے کچھ ہفتے پہلے بات ہوئی تھی تو وہ ہنس کے کہنے لگے کہ بھئی وہ بندیال صاحب تھے جن کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی, تو آنے والے چیف جسٹس کے ساتھ وہ آؤٹ گوئنگ کے ساتھ تھی, آنے والے کے ساتھ ہماری لڑائی کیوں ہوگی اور ہم کیوں لڑیں گے. تو وہ جو لڑیں گے نہیں لڑیں گے, کیونکہ اس وقت یہ فیصلہ آ چکا ہوا تھا مخصوص نشستوں کا, تفصیلی فیصلہ نہیں آیا تھا, میری تب بات ہوئی تھی. وہ ہیں اس بات کے دائی کہ ہمیں سکون کے ساتھ, ظاہرہ لا منسٹر نے تو پھر ساری چیزیں دیکھنی ہے نا کہ کب اور کیسے ہوئی ہیں. بلاول اپنی جگہ پہ ہیں, انہوں نے کہہ دی بات کہ بھئی نہ ہم فوجی عدالتوں پہ ہم نہیں مان رہے, تو وہ کیسے مان جائیں گے مولانا فضل الرحمان 9 مئی کے تناظر میں بھی. تو ابھی تو بات چیت ہونی ہے, لیکن پھر وہی بات کہ بلاول تو ابھی سیکھ رہا ہے, ابھی تک سیکھنے کا پراپر میسج صدر صاحب نے نہیں دیا ہے. وہ جب مرضی چاہتے ہیں ان کو سکھانے پہ لگا دیتے ہیں, جب مرضی چاہتے ہیں کہ یہ میرا چیئرمین ہے میں تو اس کا فیصلہ مانوں گا, وہ گھر کی بات ہے تو وہ جیسے مرضی فیصلہ کر لیں باپ بیٹا, ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. لیکن پاکستان کے عوام کے ساتھ اس طرح نہ کریں. بڑی میچورٹی چاہیے ہے آئینی ترامیم پہ, بالکل ٹھیک بات ہے. آپ نے اگر بیک گراؤنڈ میں کام کر لیا ہو, کیونکہ جو مولانا فضل الرحمان کا گھر ہے وہ سب کے لیے راستہ بن گیا ہے. ویسے تو شہباز شریف کے بیڈ روم پہ جا رہے ہیں وہ خود گنڈا پور صاحب, اور وہ جواباً ان کے بیڈ رومز میں پہنچ گئے عمران خان کے, لیکن مولانا فضل الرحمان کے گھر جا کے تو نمازیں ادا کر رہے ہیں نا, سارے کے سارے بیٹھ رہے ہیں. تو وہاں مسودہ موجود ہو اور اس کے اوپر اتفاق رائے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوگی کہ ایک ایسا راستہ نکل آئے کہ آئینی ترامیم یہ وہ والی ہیں جس پہ عمران خان صاحب ایک دفعہ راضی بھی تھے, کیونکہ میثاق جمہوریت پہ کہ وہ بھی دائی تھے کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن اب انہوں نے جیل میں کہا تھا کہ وہ اس وقت کے تناظر میں نے بات کہی تھی
آج نہیں کی. لیکن آپ کو پتا نا مولانا کا تو مشہور فکرہ 73 کے آئین کے تناظر میں سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے یہاں سب کچھ بالکل ٹھیک نہیں ہے. ایس سی او کانفرنس اللہ کرے کہ خیر خیریت سے گزر جائے, سعودی وفد لینڈ کر چکا ہے, اور یہ ایم او یو پہ نہ جائیں, ہم ایگریمنٹ پہ جائیں انڈیا کی طرح اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کریں. یہاں پہ سرمایہ کاری ہو, یہ گپے شپے سنا کے ہمیں مطمئن نہ کرے ایس آئی ایف سی بھی, کیونکہ سعودی وفد آیا, بہت اچھی بات ہے کہ انویسٹمنٹ ہو لیکن زبانی کلامی نہیں ہو. اب آپ منصوبے لائیں. ایس آئی ایف سی کا بھی بڑا امتحان ہے کہ آپ کو بھی سال ہو رہا ہے, آپ نے کیا گیم پلے کیا ہے وہ بھی بتائیں ہمیں, کہ اگر پہلے حکومتیں الگ الگ تھیں صوبائی اور مرکزی, تو ایس آئی ایف سی کے سائے تلے اور جھنڈے تلے تو ہم ایک ہیں, تو پھر ہم نیک کیوں نہیں ہو رہے اور ہمارے عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہے منصوبوں پہ. یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے اندر آئندہ کے مسائل کے اوپر. یہ آئینی ترمیم سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں کو کھانے کے لیے پیسے ملے اور سرمایہ کاری ہو. صحیح. جی فیصل صاحب, فیصل خدشات میں اضافہ کیوں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ اضافہ آئینی تبدیلی کے بعد, اور پھر جب کہ اب بلاول کہہ رہے ہیں کہ 25 کے بعد بھی یہ ہو سکتی ہے, تو پھر یہ جو خبریں ہیں کہ وہ چیف جسٹس صاحب کو رکھنا چاہتے ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے یہ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں عامر صاحب جس دل گرفتگی کے ساتھ مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں اور حقیقت ہی بیان کر رہے ہیں نا, اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں کہہ رہے. ان کی مایوسی جو ہے نا بجا ہے, غلط نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس حکومت نے جو ہے نا وہ اپنے لیے خود ہی جو ہے نا وہ تضییق کا جو ہے نا سامان پیدا کیا ہے, کسی اور نے نہیں کیا. اس حکومت کے مخالف نے کچھ نہیں کیا ان کے لیے. اور پاکستان کی تاریخ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مضبوط اور مستحکم حکومت ہے, جیسے بھی آئی ہے, اس بات کو چھوڑ دیں, مضبوط حکومت ہے. لیکن جس بہت ہی اگر محتاط ترین لفظوں کا استعمال کر کے بھی گفتگو کریں آپ, تو جس بھونڈے انداز میں حکومت کی جا رہی ہے اس کی آپ مثال تلاش نہیں کر سکتے. مطلب یہ ان سے کس نے کہا تھا کہ آپ بغیر نمبر پورے کیے جو ہے وہ اعلان کر دیں, اور کوئی اس دن کوئی قیامت, اس دن کا اگر آپ اس دن ہفتہ اتوار 2 دن اس دن کے ٹی وی دیکھیں تو ایسا لگ رہا تھا اگر اتوار کی رات یہ 12 بجے تک ترمیم نہیں ہوئی تو اس ملک کے اندر کوئی قیامت آ جائے گی. کیا فائدہ ہوا؟ پھر یہ جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے تو بولا اب سب کچھ, جو چیف جسٹس صاحب کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد بولا اب فیصلہ آ گیا بھائی, بس منڈے کو جو ہے نا پیر کو ترمیم آئی, بس آنی. اچھا پھر کیا ہوا؟ اس پیر کو بھی نہیں آئی. پھر یہ خبر چلی کہ جیسی یہ جو اجلاس ہو رہا ہے, اس اجلاس عالمی اجلاس, اس کے بعد ترمیم آ جائے گی, سب تیاریاں مکمل ہیں. اور اڈیالہ میں بھی ملاقات پہ پابندی لگا دی گئی ہے, اور تاکہ وہاں سے کوئی نیا میسج نہ آ جائے, تاکہ ترمیم جو ہے اس دوران جو آ جائے 18-19 تاریخ کو, تو اور اس کے بعد جو ہے پھر اڈیالہ کو دوبارہ کھول دیں گے. 18 کے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایکسپریس پہ خبر چل رہی تھی کہ 25 تاریخ سے آگے لے گئے. مطلب ضرورت کیا ہے 25 تاریخ سے آگے لے گئے یا 30 تاریخ سے آگے لے گئے؟ بھائی آپ مسودہ سب کے ساتھ شیئر کر دیں. ابھی تک آج کی تاریخ میں بھی کسی کو یہ نہیں پتا کہ ترمیم کیا آ رہی ہے. یہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ چیف جسٹس جو اگر آ گئے منصور علی شاہ صاحب تو ان کے کنٹرول میں ہمیں خدشہ ہے کہ دیگر ججز نہیں آئیں گے. تو ترمیم یہی ہے کہ ججز کو جو ہے نا وہ کنٹرول کرنا ہے. یا تو یہ گارنٹی منصور علی شاہ صاحب دے دیں کہ بھائی میں کنٹرول کر لوں گا تو شاید ترمیم کی ضرورت نہ پڑے, ورنہ ترمیم تو یہی آنی ہے نا کہ ہم ججز کو جو ہے وہ کس طرح کنٹرول کرنا ہے. تو یہ اس دوران جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں, دیکھیں مسلم لیگ جو ہے وہ 8 فروری کو جیسے بھی جیتی ہو فارم 47 سے, بہرحال ایک پرانی سیاسی جماعت تو ہے. آخر یہ اتنی پرانی سیاسی جماعت جس میں اتنے بالغ النظر جو ہیں وہ سیاستدان بھی موجود ہیں, جی وہ ان کے پاس کوئی ساکھ کا, عظیمت کا, کریکٹر کا کوئی نقطہ ہی نہیں بچا, کوئی خانہ ہی نہیں ہے ان کے پاس. بھائی اس بات کے بھی دیکھیں کہ یار یہ ان کا جو ہے کس طرح کا جو ہے مذاق بن رہا ہے, یا انہوں نے یہ بات طے کر لی ہے, یہ سوچ لیا ہے کہ اب ساری زندگی مستقبل کے الیکشن بھی ہم نے فارم 47 پر ہی جیتنے, کہ 47 ہوگا تو جیت جائیں گے, نہیں ہوگا تو جو ہے وہ ہمیں پھر ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے اسی طرح سسٹم جو چل رہا ہے جو ہے چلنے دیں. یہ سیاسی جماعتوں کا وتیرہ نہیں ہوتا. آپ اپنے آپ کو اس حد تک جو ہے عوام سے دور نہ کریں, کم سے کم اس بات کا احساس تو کریں کہ آپ کا جو عمل ہے, آپ کا جو رویہ ہے, جو آپ کے فیصلے ہیں, جو آپ کے بیانات ہیں, وہ جو ہے وہ عام آدمی پہ, عوام پہ کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں. اس ملک کا وزیر دفاع یہ بیٹھ کے بول رہا ہے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ آڈٹ ہو جائے گا. انہیں تو ہونا چاہیے ویسے یار, کوئی شرمندگی نہیں اپنے فیصل انہیں ہونا بھی چاہیے خدشہ. نہیں بالکل صحیح ہے, یہ پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا, وہ سب کو پتہ ہے خدشہ ہے. اس بات کو بولے نہیں نا, سیاستدان کیا ہے,
اسی بات کی تو سیاستدان ہوتا ہے نا کہ وہ اس کے الفاظ کا اس کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے. آج اگر عامر صاحب اتنے مایوس ہو گئے تو اس وجہ سے تھوڑی مایوس ہو گئے. یہ بھی آج جو ہے مایوسی کی اس حد پہ چلا کس طرح کی آپ کے سامنے انہوں نے وہ گفتگو کی. لیکن جو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں نا کہ آپ خوش ہو گئے 8 فروری سے یہ ملک جو ہے ترمیم تو ہو رہی ہے 8 فروری سے باہر نکل ہی نہیں پا رہا. صحیح یار میں یہ ملک جو ہے نا 8 فروری کی شام 5 بجے جس جگہ پہ منجمد ہو گیا تھا وہاں سے نکل نہیں پا رہا. یہ ملک باہر نہیں آ پا رہا نہیں پا رہا. اور ان ملک دوڑ رہا ہے مستقبل قریب میں. صحیح. ارے بھائی ملک دوڑ رہا ہے. میں تو اس پہ اپنا تجزیہ کیا ہے آپ کی گفتگو سے. میں نہیں آپ کی میں گفتگو ابھی کہیں سن رہا تھا. آپ تو وہ بشرا زیدی پہ چلے گئے کہیں. اتنے مایوس ہوئے پھر رہے ہیں بچپن میں چلے گئے اپنے. بشرا زیدی ٹھیک ہے فیصل کمپلیٹ کریں پھر میں بہرحال ہو ہی گیا کمپلیٹ. جی پھر اجازت دیں میں آگے بڑھ لے کر آ گیا ان کو اپنی پچ پر لے کر آ گیا. میں ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا. جی نوید بھائی میں نے تو کہا ورنہ آپ رہ جائیں گے پھر کہیں گے کہ یار میرا تو چورن ہی نہیں نکلا. آپ کو لانا پڑتا ہے. جو کرنا آپ کل کیجئے گا. میں نے تو آپ کا چورن بیچا ہے. نوید صاحب آپ اپنی باری لیں. نوید صاحب ٹائم کم ہے. میرے نام پہ اگر آپ گفتگو کرتے ہیں تو مجھے بولنا چاہیے نا یار. کچھ تو سودا بکے آپ کا. نوید صاحب کو موقع دیں. جی دعا دیکھیں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا اور جو خواجہ آصف صاحب نے کہا تو میرے خیال میں بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. جو یہ ساری آئینی ترامیم کا جو پیکیج لے کے آ رہے تھے اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں یہ انہوں نے بتا دیا. آپ دیکھیں یہ ریزرو سیٹ کے کیس میں جو کہ جو لارجر بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی. اس کو غلط طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کیا اور ایک سیاسی جماعت سے اس کا الیکشن سمبل لے لیا گیا. اب جو ایک آئینی حق ہے عوام کے پاس اپنی مرضی کے نمائندے منتخب کرنا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس آئینی حق سے جو ہے وہ عوام پاکستان کو جمہور پاکستان کو پاکستان کے ووٹر کو محروم کیا. تو یہ خوف جو ہے خواجہ آصف صاحب کا یہ خوف جو ہے وہ بجا ہے ان کا کیونکہ پورا الیکشن جو ہے وہ سسپیکٹ ہو گیا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں کہ آپ نے ایک پارٹی سے اس کا الیکشن سمبل چھینا اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیا اپنے سمبل پہ اور جو ہے عوام پاکستان سے ان کا رائٹ کانسٹیٹیوشنل آئینی رائٹ چھینا کہ ان کو اپنی مرضی کے بندے کو اپنی مرضی کی پارٹی کو ووٹ نہیں دینے دیا. جی اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ابھی بیٹھی ہوئی ہے اس گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی کیا ہے اگر ہم صرف سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو دیکھ لیں تو اس گورنمنٹ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. یہ کس طرح سے جو ہے وہ اقتدار میں آئی ہے اور اب یہ گورنمنٹ جس طریقے سے اقتدار میں آئی اور اب یہ بیٹھ کے آئین کے بنیادی سٹرکچر کو جو ہے چینج کرنے جا رہی ہے. آپ دیکھیں نا جو ٹرائیکوٹمی آف پاورز جو ہے وہ آپ کے آئین کا بنیادی حصہ ہے. جی اچھا اور یہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے جو عدلیہ کی آزادی ہے یہ تو قرارداد مقاصد کا حصہ ہے. یہ تو آپ 73 کے آئین سے بھی پہلے اور یہ جو کرنے جا رہے ہیں اس سے آپ عوام کے بنیادی حقوق سیکیورٹی کے نام پہ آپ عوام سے ان کے بنیادی حقوق بھی چھین لیں گے. آپ ٹرائیکوٹمی آف پاورز کو بھی چھین لیں گے. آپ عدلیہ کی آزادی کو بھی سلب کر لیں گے. آپ عدلیہ کو جو ہے وہ ایگزیکٹو کے سبسروینٹ بھی کر دیں گے. ٹھیک ہے آپ کی پارلیمان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے. بارہا ہم نے کہا جو قانون سازی جو ہے وہ مقننہ کا حق ہے وہ پارلیمان کا حق ہے لیکن وہ پارلیمان جہاں پہ ایک ایسے الیکشن کے نتیجے میں ایک گورنمنٹ آ جائے جس کی اپنی کریڈیبلٹی زیرو ہو جی وہ بیٹھ کے جو ہے آئین کے بنیادی ڈھانچے کو جو ہے وہ تبدیل کرنا شروع کر دے تو یہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں ابھی بھی آج بھی جو ہے تقریباً 550 کے قریب لائرز نے چیف جسٹس آف پاکستان کو جو ہے وہ لیٹر لکھا ہے اور اس لیٹر میں بیسیکلی یہی چیز اٹھائی گئی ہے کہ جو عدلیہ کی آزادی ہے وہ تو جمہوریت کا
وہ جمہوریت کی بنیاد ہے. اگر جمہوریت میں آزاد عدلیہ نہیں ہے تو جمہوریت کہاں کی؟ اور یہی عدلیہ جو ہے یہ ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت جو ہے وہ اس عدلیہ کے پاس ہے. تو اس آئین کے جو بیسک سٹرکچر کو چینج کرنے کے لیے صرف اور صرف کیا ہے؟ خواجہ آصف صاحب نے کہہ دیا نا, میں نے کہا کہ انہوں نے تو بات کر دی کہ جی ان کو ڈر یہ ہے کہ اگلے چیف جسٹس صاحب آئیں گے, اور سنس انہوں نے ہی وہی اس بینچ میں شامل تھے اور انہوں نے ہی وہ فیصلہ لکھا تھا, تو وہ دوبارہ جو ہے الیکشن کو جو ہے وہ اس کا آڈٹ شروع کر دیں گے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ جسٹس منصور پہ اسی وجہ سے جو ہے وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ جی وہ آئیں گے, وہ اگلے چیف جسٹس ہیں اور وہی اس ججمنٹ کے آتھر ہیں. تو صرف اور صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ملک کے آئین کے ساتھ اور بنیادی جمہوریت کے ساتھ اور بنیادی حقوق کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. جی الیاس صاحب دیکھیں بلاول بھٹو صاحب کو جو خدشات ظاہر کر رہے ہیں, ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ جس طرح یہ کریں یہ بالکل ایک جنگ ہے, اور اس جنگ میں جیسے بلاول بھٹو صاحب آئے تھے اور فرنٹ فوٹ پر آ کے مولانا سے بھی مذاکرات کرنے کے لیے, آئینی ترامیم لانے کے لیے اور آئینی عدالت کے لیے جو بھی وہ کر رہے ہیں, وہ جس طرح آ کے انہوں نے کہا کہ ووٹ لینا ہے, ان کے ووٹ لینے کے لیے جس طرح کوشش کر رہے تھے. اب ظاہر ہے جب وہ آئے ہیں وہ کہتے تھے کہ ہر صورت میں یہ بنے گی, عدالت بنے گی, تو اس کے لیے وہ جب آئے ہیں اور ترمیم کے لیے بھی, تو ظاہر ہے ان کا ایک اپنا ایشو ہے, اس پر بڑھ کے وہ نون لیگ سے بھی اگریسو ہوئے ہیں اور آ کے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس سے ظاہر ہے ان کو خدشہ ہے کہ نئے چیف جسٹس صاحب آتے ہیں تو وہ ان پر عدم اعتماد نہیں کرنا نا, تو انہوں نے کر دیا ہے, انہوں نے بالکل سامنے آ کے بالکل کہہ دیا کہ جی نہیں اب وہ تو نہیں کریں گے. تو ان کو خدشات ہیں اپنے, حالانکہ ایسا ہوگا نہیں ہوگا پتہ نہیں ہے, لیکن ان کی ہے کہ پریڈکشن ہے کہ جی ان کی بات نہیں کریں گے, اس طرح جی ہوگا دوبارہ پھر ترمیم آئی. یہ بالکل ایک جنگ ہے, اس جنگ کو جب تک وہ یہ 25 تاریخ تک نا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا, جب تک یہ ہوگا جیسے انہوں نے کہا ہے کہ مولانا کو بھی ساتھ ملا لیا, مولانا کو بالکل جب ان کی ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں تو اس وقت تک یہ اسی طرح ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, جا کے اس طرح عدلیہ کے بارے میں اس طرح کے ریمارکس دینا, ججز کے بارے میں جو بھی ہے اس طرح احتیاط کرنی چاہیے. سینئر پولیٹیشنز ہیں, اس کے اگر وہ اس طرح کریں گے تو ظاہر ہے اس طرح پھر ظاہر آج یہ ہوئی, کل اور بات ہوگی, کل کوئی اور جسٹس آئیں گے, اس پر یہ سلسلہ اسی طرح شروع ہو جائے گا. اس طرح روکنا چاہیے. ہر ادارے کی نا ایک وقار ہوتا ہے, اس وقار کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ان کو چاہیے یہ چیف جسٹس ناموں کے ساتھ نہیں چلتے, عدلیہ کی ایک احترام ہے اس کے ساتھ اس کو رکھنا چاہیے. یہ اب جیسے اب شروع ہو گئے ہیں ہمارے ہر ایک ادارے کے ساتھ, بالکل الیکشن کمیشن کا بھی کوئی نہیں رہا, اس کا بھی یہ نہیں رہا, حالانکہ یہ آئینی ادارے ہیں تو ان کا احترام ہونا چاہیے بالکل. اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنے عدالت لے کے آ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کو ان کو پتا کہ پاور کا بیلنس خراب ہوگا, اور جو بھی اپوزیشن اس پر کر رہی خدشات, ان کو بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے سمجھانا چاہیے, بلکہ عوام کو بتانا چاہیے, سمجھانا چاہیے, جس کا ابھی تک مسودہ ہی نہیں پتا چل رہا کہ کدھر ہے. تو وہ چیزیں جو ہیں عوام کے لانی چاہیے, اس پر بحث ہونی چاہیے. بحث ہونے کے بعد پارلیمنٹ میں بحث کریں اور اس پر بحث کرنے کے بعد پھر اس کی قانون سازی وغیرہ کی جائے اگر کرنی ہے. لیکن یہ اس طرح ڈائریکٹ اندھیرے میں اچانک کرنا, اس طرح کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اس کے لیے باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے, طریقہ کار کے مطابق ان کو چاہیے شارٹ کٹ نہیں مارنے چاہیے, سامنے لے کے آنا چاہیے. بات کریں اس پر جی جی آپ کی مہربانی ان سے بات کریں. ٹھیک ہے, ہماری کس نے سننی ہے, طریقہ کار کو فالو کرنا چاہیے. 12 اکتوبر میں بڑی آئینی تبدیلی, اب دیکھتے ہیں کہ کیا حکومت کی آئینی ترمیم کی حتمی تاریخ کیا آتی ہے, کیونکہ یہ ابھی بلاول کی خبر تھی کہ 25 اکتوبر کے بعد لائے جانے کا امکان ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حکومت کو کہا ہے کہ ڈیڈ لائن دینا بند کریں اور یہ 25 کے بعد بھی آ سکتی ہے. اور ابھی کی خبر یہ بھی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کا وفد بھی ملاقات کر رہا ہے اور انہی تمام معاملات پر بات چیت ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کس طرف یہ صورتحال کیا اختیار ہوتی ہے اور کیا معاملات کس طرح سے طے پاتے ہیں. ابھی ایک بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال, مقبوضہ کشمیر کے جبری الیکشن میں مودی سرکار کا دھڑن تختہ, ابتدائی نتائج میں بی جے پی کو بدترین اور شرمناک شکست کا سامنا. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں, کیا مودی سرکار کا ہندتوا کا بیانیہ ڈھیر ہو گیا؟ رائے لیں گے بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, कश्मीर में मोदी सरकार का धड़न तख्ता हो गया और कश्मीरियों ने बीजेपी का सारा गुरूर खाक में मिला दिया। मकबूजा कश्मीर के जबरी इलेक्शन में मोदी सरकार ने हर किस्म के हथकंडे आजमाए, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, मगर इसके बावजूद कश्मीरियों ने मोदी सरकार के नए कश्मीर का नारा और हिंदुत्व के बयानिए को यकसर मुस्तरद कर दिया और बीजेपी को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। इब्तदाई नताइज के मुताबिक 90 सीटों पर हुए मुकाबले, जिसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद को 49 नशिस्तें मिली। महबूबा मुफ्ती की जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 3, जबकि आज़ाद उम्मीदवार और दीगर जमातों ने 9 सीटों पर कामयाबी हासिल की, मगर मोदी सरकार की जमात 29 नशिस्तें ले पाई। इससे पहले मकबूजा कश्मीर में 2014 में इलेक्शन का ढोंग रचाया गया, जिसमें बीजेपी ने 25 और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 28 नशिस्तें जीतकर इत्तेहादी हुकूमत बनाई थी। ताहम 2019 में मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के बाद मोदी सरकार ने मकबूजा वादी में गवर्नर राज लगा दिया था। इसी से मुतालिक हमारा सफर साहब आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि ये जो जबरी इलेक्शन मकबूजा कश्मीर में और जो नताइज सामने आए हैं, ये बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा बीजेपी को, तो क्या ये जो एक बयानिया मोदी सरकार का, आपके ख्याल में ये उस बयानिए की शिकस्त है? नहीं, मैं नहीं समझता। देखें, हमें सच्ची बात है कि हम किस बात की इस बात पे कर रहे हैं कि मोदी हार गया, तो जीतने वाले कौन से को पाकिस्तान के हामी आ गए। कांग्रेस ने क्या किया है? इंदिरा गांधी ने कहा था ना कि आज हमने नजरिया पाकिस्तान, वो बांग्लादेश के बाद क्या बनने के बाद क्या कहा था, खलीज बंगाल में डुबो दिया। हमें किस चीज़ की खुशी है? हमारा तो जो सफ़ीर बनने का प्रोग्राम हमें धूप में खड़ा करने का इमरान खान ने बनाया था उस वक्त 5 अगस्त को, कि जनाब वो आइनी तरमीम करके बांग्लादेश ये इसको मकबूजा कश्मीर को उन्होंने बना लिया अपनी हिस्सा मुस्तकिल। तो यहाँ हम क्या कर रहे थे, वो हमसे मायूस हुए हैं मकबूजा कश्मीर के लोग। आप ये नतीजे ये देखें, वो तो वोट डालने नहीं जाते थे, बाइकआउट करते थे। हम कहाँ खड़े हैं? हमारी सफारतकारी आज किस नहज पे आई है कि हमने उनको पीछे छोड़ दिया। नाम ले लेते हैं, बस जाके अक़वाम मुत्तहिदा में बात कर लेते हैं। हमने कौन सी ऐसी काबिल अमल सिफारतकारी की कि उनकी मुश्किलात ही कमी में आ जाए। आज उस बात को लेके 5 साल गुजर गए, हमने क्या किया बतौर पाकिस्तान? तज्जिया ये होना चाहिए कि हमें अपने आप को ठीक खड़ा करना है, तो वो भी हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। वो कब तक कुर्बानियां देंगे, उनके उस बात को देखना चाहिए। मोदी चला गया, कांग्रेस आ जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस आ जाए, क्या फर्क पड़ता है उस बात से? जो लोग APHC वाले थे वो कहाँ खड़े हैं? यहाँ सिर्फ सियासत ही हो रही है ना, राजनीति का खेल जो इंडिया से चला है पाकिस्तान के अंदर बड़ी अच्छी तरह खूबसूरती से खेला जा रहा है और सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जो चाइना आपका एक्चुअल दोस्त है, जो कहता है कि अपने आप को इक्तिसादी तौर पे मजबूत करें, फिर बाकी बात रखें, वो वन चाइना कह के क्या क्या करता है हर जगह पे कि ये हमारा है पॉइंट और हम खड़े हैं, लेकिन हम लड़ नहीं रहे और हमें फटाफट लगा देते हैं इसी काम पे। थोड़ा हमें भी सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, मिनासुल कौम बतौर पाकिस्तान हम कहाँ खड़े हैं। ठीक जी, आया साहब। अब ये बात ठीक है कि वो चंद दिन हमें धूप में खड़ा कर दिया था एक हुकूमत ने, उसके बाद आने वालों ने हमें साए में भी खड़ा करने की जहमत नहीं की। मतलब जाहिर है हालात तो ये हैं। एक चीज़ आप जहन में रखें कि इंडिया में भी इलेक्शन कमीशन अब जो है वो मोदी सरकार ने वो सिलेक्ट किए हुए हैं नाम, मोदी साहब ने और उनके एक मिनिस्टर ने, क्योंकि उन्होंने भी वो ले आए थे, एक एक्ट ले आए थे और उसके तहत इलेक्शन कमीशन बनाने का इख्तियार उन्होंने हासिल कर लिया था। और वहाँ भी अब आपको सिकंदर सुल्तान राजा सब मिल जाते हैं। इसलिए पर ये इतनी सीट्स भी जो आई हैं ना, ये उस वजह से आई हैं क्योंकि यकीनन यहाँ बहुत कुछ हो रहा है अब इंडिया में भी। वो एक पूरी रिपोर्ट पड़ी हुई है, आप अगर कहेंगी तो मैं किसी वक्त आपको भिजवा भी दूंगा, वो सुन लीजिएगा कि वहाँ भी अब किस तरह के इलेक्शंस हो रहे हैं। असल बात यह है कि वो जो दावे किए जा रहे थे कि हमने वो दूध और शहर की नदियाँ बहा दी कश्मीर में, बहुत कुछ कर दिया है और डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की, वहाँ पे बहुत दूसरे लोगों को इंडिया से लाके बसा भी दिया, उसके बाद ये रिजल्ट आना ये बहुत शर्मनाक है मोदी सरकार के लिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन ये भी अपनी जगह दुरुस्त बात है कि वहाँ कोई भी आ जाए वो हमें उससे फर्क नहीं पड़ना। उसकी वजह ये कि वो उसकी अब कांग्रेस के हवाले से वो लोगों को शायद उम्मीद हो कि ये उसका स्टेटस बहाल कर देगी खसूसी, वो उनके आइन में तरमीम हो चुकी है। अब मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में कोई पार्टी 2/3 मेजॉरिटी लेके उसको ख़त्म कर सकेगी, और अगर ख़त्म करना भी चाहेगी तो कैसे करना चाहेगी, क्योंकि एक तरफ कश्मीर है, दूसरी तरफ पूरी हमारे तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ जाके उनको बता दिया ना कि वो आज़ाद कश्मीर अभी हमारे पास है। अल्लाह ताला रहम करे इस मुल्क पे। हम तो हमारे तो लीडर भी बड़े समझदार हैं। जी
نوید صاحب لیکن کانگریس جو سٹیٹس کی بات کریں کہ اب شاید نہ بدلا جا سکے، انتخابی مہم کے دوران انہوں نے تو وعدہ یہی کیا ہے کہ آئینی حیثیت کو بحال کروائیں گے، تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ ان کے لیے مشکل ہوگا؟ اچھا دعا دیکھیں، ایک تو یہ کہنا کہ جی بی جے پی کا دھڑن تختہ ہوا ہے، تو بی جے پی کا دھڑن تختہ نہیں ہوا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں تو جو جموں ہے، جو ہندو میجورٹی جموں ہے، وہاں پہ بی جے پی نے پچھلے الیکشن میں وہاں پہ 25 سیٹیں جیتی تھیں، اس دفعہ میرے خیال میں 28 یا 29 سیٹیں جیتی ہیں، تو 4-5 سیٹیں انہوں نے ایڈ کر لی ہیں۔ اور جو کشمیر ہے، جو مسلم میجورٹی کشمیر ہے، وہاں پہ آلدو انہوں نے 18-19 جو ہے وہ سیٹوں پہ لوگ کھڑے کیے تھے، وہاں پہ وہ کوئی سیٹ نہیں جیت پائے۔ تو مودی کا وہ جو ڈیویسو پالیٹکس ہے، جو تقسیم کرنا مذہب کے نام پہ اور انڈیا کو ایک ہندو ریاست بنانا، وہ سامنے آ گیا ہے کہ ہندو میجورٹی جو جموں تھا اس نے سائیڈ کیا ہے، انہوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا، اور جو مسلم میجورٹی کشمیر تھا وہاں پہ جو ہے وہ نیشنل کانفرنس اور جو انڈین نیشنل کانگریس ہے انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز جو ہے یہ بھی دیکھنے کی ہے، جو سلور لائننگ ہے، جیسے خان صاحب نے تو کہا کہ آلدو کہ وہ ریورس نہیں ہو سکتا، جو 370 کو انہوں نے ریووک کیا اور اسٹیٹ ہوڈ لے لی گئی کشمیر سے، وہ ریووک تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں پہ یہ دیکھا جائے کہ نیشنل کانفرنس جو تھی، جو عمر عبداللہ اور ان کے صاحبزادے فاروق عبداللہ کی جو پارٹی ہے، تو انہوں نے جو سیٹیں جیتی ہیں، آپ ان کے منشور کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا سیل کیا انہوں نے سیل یہ کیا کہ ہم کشمیر کی اسٹیٹ ہوڈ کو جو ہے اس کو ریسٹور کریں گے اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات کو بہتر دیکھیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے دعا، میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ سلور لائننگ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پانی اور بجلی اور سڑکیں اور یہ انفراسٹرکچر اس سے ہٹ کے کشمیر کے عوام نے ووٹ دیا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ نیشنل کانفرنس نے اگر پچھلے انتخابات میں جو ہے وہ 26 یا 27 سیٹیں لی تھیں، تو اس الیکشن میں انہوں نے 42 سیٹیں لی ہیں۔ تو عوام نے اوور ویلمنگلی جو ہے وہ مودی کا وہ نظریہ، بیکاز مودی جو گیا تھا اور بی جے پی یہ کہہ رہی تھی کہ جو اسٹیٹ ہوڈ لی گئی ہے، جو آرٹیکل 370 انڈیا کا جو ہے اس کو ریووک کر کے جو ہے وہ کشمیر سے اسٹیٹ ہوڈ اس کی ریاستی تشخص اس سے لے لیا گیا ہے، تو اس سے کشمیر کے عوام خوش ہیں۔ لیکن اس الیکشن نے یہ ثابت کر دیا کہ عوام نے اس نظریے کو اور مودی کے اس بیانیے کو جو ہے ریجیکٹ کیا ہے۔ بالکل ہی کوئکلی ناظرین ایک بریک سے واپس آئیں گے، یہی سوال فیصل صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ فیصل صاحب، مقبوضہ کشمیر الیکشن کیا آپ کو لگتا ہے مودی سرکار کے بیانیے کی شکست ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ چھوٹے شیطان اور بڑے شیطان کا معاملہ ہے، وہاں جس کی بھی حکومت آئے اس سے آپ پاکستان کے لیے خیر کی توقع تو نہیں رکھ سکتے۔ وہ جو بات عامر صاحب نے کی، ایاز صاحب نے کی، کہ ہمیں پہلے اپنے گریبان میں جو ہے نا وہ جھانکنا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ کتنا مضبوط کر سکتے ہیں، معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ، تعلیمی طور پہ۔ کوئی ایک تو ایسا شعبہ ہو کہ جہاں ہم اپنا سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں کشمیریوں سے ہمدردی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ ہمارا ایسا کون سا عمل ہے، ایسا کون سا کردار ہے جس کی بنیاد پہ کشمیری بھی جو ہے وہ ہم سے ہمدردی کریں، یا ہماری طرف جو دیکھیں کہ ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم کشمیر کے لوگوں کی جو ہے عملی مدد کر سکیں۔ باتیں کرنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، پچھلی حکومت نے بھی جو کام کیا، موجودہ حکومت نے بھی کام کیا، نہ پچھلی حکومت کی غلطی ہے نہ موجودہ حکومت کی غلطی ہے۔ 70 سال سے ایک ہی جو ہے پالیسی چلی آ رہی ہے کہ اس سے باتیں کرنی ہے۔ باتیں کرنے میں تو ظاہر ہے ہمارا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، اگر باتیں کرنے کا کوئی مقابلہ ہوتا تو شاید ہماری قوم جو ہے بلا مقابلہ یہ مقابلہ جو ہے وہ جیت جاتی۔ تو عملی طور پہ تو ہم نے کشمیریوں کی جو ہے نا کیا جو ہے مدد کی ہے، تو میں آپ کو یہ ہمیں عملی طور پہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا پڑے گا کہ سامنے والے کے لیے بھی اٹریکشن ہو، ہم ان کی کوئی پریکٹیکلی جو مدد کر سکیں۔ لیکن بہرحال اس میں ہم بالکل ہی زیرو ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے سوال پوچھ لیا، ہم نے جواب دے دیا، حکومت کا بھی بیان آ جائے گا، اس سے زیادہ پریکٹیکلی کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی احتجاجی تحریک وغیرہ دھرنا یا سارا سیگمنٹ اڑا کے رکھ دیا مرحلہ سکار چلیے۔ جی الیاس صاحب، دیکھیں اس میں سوال ہی اس طرح بڑھے ہیں کہ جواب یہی ہے۔ جی دیکھیں اس میں کشمیر میں بالکل جو بھی ہماری گورنمنٹیں آئیں وہ اس میں دیکھ لیں کہ سب نے یہی کہا کہ کسی نے اس طرح نہیں کیا،
تو وہ جو کشمیر کے لیے جو ایک کیا کشمیر کاز کے لیے جی شارگ ہے، اس کے لیے جو عالمی سطح پر جو بات کی جاتی تھی سفارتکاری ایک عمل کے ذریعے کوشش کی جاتی تھی 1947 میں پہنچ تو گئے، وہ کوشش کی جاتی تھی لیکن وہ ختم کر دی گئی تھی ہمارے ہاں ایک عرصے سے. اور اسی طرح بالکل سال میں ایک دن کشمیر ڈے منا لیا یا یوم سیاہ منا کے بس اس کے بعد مسئلے کو ختم کر لیا. اس کے لیے مسئلے کے لیے اس کاز کے لیے بالکل سامنے آنا چاہیے. جب یہ ہماری طرف سے ختم ہو گئی تو پھر اس طرح کی رزلٹ یہی آنے تھے. لیکن رزلٹ تو دیکھیں اس وقت جو بھی ہے وہ جو کشمیری ہیں اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اپنی کیا کہتے ہیں آزادی کے لیے. تو وہ ہے انڈیا مودی سرکار کی جو پالیسی تھی اس پر ان کو کامیابی نہیں ہوئی، لیکن وہ ایک کامیابی کے لیے ایک اپنی کوشش وہ لگے. لیکن ہماری طرف سے بھی کوشش ہونی چاہیے. بالکل یہ تو نہیں ہے ان کو چھوڑ کے تنہا چھوڑ کے سائڈ پر بیٹھ جانا. تو یہ دیکھ لیں پچھلے دور میں کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں گورنمنٹ کو چاہیے، موجودہ گورنمنٹ کو چاہیے چلیں اس کو دیکھیں کہ اس دور میں کیا ہوا کہ کیوں اس کاز کو ٹھنڈا کر دیا گیا. اس کے لیے پہلے چلیں دھوپ میں کھڑا کر دیا، لیکن اس چیز کو عالمی سطح پر اٹھانا تو چاہیے تھا. سب نے یہاں جتنے بیٹھے ہوئے سب نے کہا تھا کہ جی اس کے لیے عالمی سطح پر جا کے دو اسلامک ممالک سے جا کے کہنا چاہیے کہ آزادی کے لیے. تو وہ اب جو بھی نہ سنے لیکن بات تو ہمیں جدوجہد تو کرتے رہنے چاہیے، کوشش ایک لیول پر تو کرنی چاہیے. اس میں یہ بات نہیں، آپ دیکھ لیں ادھر جو مظالم ہو رہے ہیں یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اس میں. بہت شکریہ جی، ایکسپرٹ سے اتنا ہی خیال رکھیے. اللہ حافظ.